बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी मुझे भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खाने को दे दो। गुड्डू ने आकर मुझसे कहा तो मैं बेबसी से उसकी तरफ देखती रह गई। मैं खुद 2 दिन से भूखी थी और मेरी बेटियां नाजिया और शाजिया भी सुबह से ही भूखी थी। गुड्डू ने आकर जब मुझसे ये कहा तो मेरी नज़रें नाजिया और शाजिया की तरफ उठ गईं। उन्होंने अब तक भूख का नहीं कहा था, लेकिन उनकी आंखें और चेहरा शदीद भूख की अक्कासी कर रहा था। मैं बेबसी से रोने लगी। जब से उन बच्चों का बाप फौत हुआ था, मेरे आंसू बात बात पर निकल आते थे और घर में आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक चीज़ ख़त्म होती जा रही थी। उनके अब्बू को फौत हुए 6 महीने हो गए थे। मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो गई थी और अब बची कुछ ही चीज़ों के साथ मैंने खींच खींच कर ये दिन गुजारे थे। लेकिन आज तो घर में सारा दिन फाका ही रहा। मैं खुद 2 दिन से भूखी थी ताकि बच्चे एक दिन और खा सकें, लेकिन आखिर कब तक? वो चीज़ें भी तो एक दिन ख़त्म होनी ही थी और अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। खाली किचन भाएं भाएं कर रहा था और बच्चों की भूखी नज़रें मेरी तरफ उठी हुई थी और मैं अपने हाथों की लकीरों को बेबसी से देख रही थी। आज तक कभी मैंने किसी से उधार नहीं मांगा था। जब तक इनके अब्बू जिंदा थे मैंने कभी किसी से एक पैसा नहीं मांगा था। अब मैं 2-3 दफ़ा अपने भाई और जेठ से कर्ज ले चुकी थी, लेकिन कब तक मैं इनके आगे हाथ फैलाती? उन्होंने भी आखिर अपने घर के 100 अखराजात करने होते हैं। वो मुझे इनकार तो न कर सकते, लेकिन बड़ी जताती हुई नज़रों से मुझे पैसे दिए कि मैं अपने आप में ही कट कर रह गई। मेरी तालीम भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं कोई नौकरी ही कर सकती। घर पर कपड़ों को सिलाई करना शुरू किया था, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं था। कभी जब कोई सूट सिलाई के लिए आ जाता तो मैं सी कर दे देती और उन पैसों से एक दिन भी मुश्किल से गुजरता। यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिलाई की उजरत भी नहीं देते थे। मैं बेबसी से अपना सर हाथों में थाम कर रोने लगी तो तीनों बच्चे मेरे इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे इतने छोटे भी नहीं थे कि मेरी कैफियत को समझ नहीं सकते। नाजिया और शाजिया दोनों जुड़वा थी और अब 8 साल की हो गई थी और गुड्डू अभी 5 साल का था। गुड्डू में अभी बचपना था, इसीलिए इतनी गहराई में नहीं सोचता था कि उनके अब्बू की अचानक मौत ने मुझे जैसे अंधे कुएं में धकेल दिया। मैंने खींच तान कर ये 6 महीने तो गुजार लिए, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे पास अब कुछ नहीं था, क्योंकि उसके अब्बू की मिल में मुनासिब सी नौकरी थी जहाँ से इतनी तनख्वाह ही मिलती थी कि हमारा गुजारा अच्छे तरीके से हो जाता था, लेकिन बचत करना बहुत मुश्किल होता था। और अब जब मुश्किल वक्त आन पड़ा था तो मैं दीवारों में टक्करें मारती फिर रही थी। बच्चे सब चीज़ों पर समझौता कर लेते थे, लेकिन भूख के ऊपर वो कैसे बर्दाश्त करते? मैंने उन्हें प्राइवेट स्कूल से उठाकर सरकारी स्कूल में डाल दिया था। बच्चों ने कुछ दिन तो मुँह बसोड़ा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल लग गया। शायद उन्होंने भी इस हकीकत को कबूल कर लिया था कि अब उनका बाप इस दुनिया में नहीं रहा, तो उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों से मुंह मोड़ना पड़ेगा। अब बच्चे खामोशी से ही सही, लेकिन सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। पहले जो कभी कभी बाहर खाने की अय्याशी कर लेते थे, अब तो महीनों गुजर गए थे। मैंने बच्चों को बाहर से कुछ भी नहीं लाने दिया और ना ही जाकर खिलाया। घर में जो दाल सब्ज़ी बनती थी वही बच्चे खाते। दाल इतनी पतली होती कि 2 दिन चल जाती और सब्ज़ी सूंघ सूंघ कर खानी पड़ती, क्योंकि बहरहाल महंगाई ने हर एक की कमर तोड़ी हुई थी। और मेरे ऊपर तो दोहरा आज़ाब था कि मेरे पास कमाने वाला भी कोई नहीं था और महंगाई भी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे अपनी बचत से उसे पूरा करना था। अब जबकि वो सब भी ख़त्म हो गया था तो मेरे आगे गहरी खाई वाला मामला था। मुझे मेरे भाइयों ने कहा था कि तुम दूसरी शादी कर लो और बच्चों को उनके ताया के पास छोड़ दो, लेकिन मेरे ज़मीर ने यह बात गवारा नहीं की, क्योंकि बच्चों का बाप तो कुदरत ने उनसे छीन लिया था और अब मैं अपने हाथों से उनकी माँ भी उनसे छीन लेती। इसीलिए मैंने अपने तौर पर बच्चों की परवरिश करने का फ़ैसला किया। मेरे फैसले से मेरे भाई भी मुझसे नाराज़ हो गए, क्योंकि बहरहाल अगर मैं दूसरी शादी कर लेती तो उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती, लेकिन इस तरह तो उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती। लेकिन वो तो अब भी मेरे पास महीनों नहीं आते थे और मुझे तो उनका इंतज़ार भी नहीं होता को जाके उनसे किसी मदद की उम्मीद रखना। अब तो ये शुक्र है कि ये 2 कमरों का घर अपना था। अगर जो ये भी अपनी छत ना होती तो न जाने मेरा क्या हाल होता। बच्चों को लेकर दर बदर मारी मारी फिरती, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक कमरे में गुजारा करती हूँ और दूसरे कमरे में किसी किराएदार को जगह देती हूँ। लेकिन मुझे किराएदार भी नहीं मिल सका, क्योंकि एक कमरे के लिए तो कोई भी ज़्यादा किराया देने को तैयार नहीं था और कम किराए पर मैं किसी को देना नहीं चाहती थी। इसी कश्मकश में ये दिन आन पहुँचा कि तीनों मेरे बच्चे साथ लगे बैठे थे मेरे, और हम बेबसी से आसमान की तरफ देख रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मेरी तरबियत ऐसी नहीं थी कि किसी गलत रास्ते की तरफ चल पड़ती। मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से कमा कर खिलाना चाहती थी,
نہ کہ کسی کا محتاج بنانا چاہتی تھی۔ ابھی ہم اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لگے بیٹھے پریشان ہو رہے تھے کہ اچانک مجھے کھٹکے کی آواز آئی۔ میں چونک کر اٹھی کیونکہ تینوں بچے تو میرے ساتھ تھے، تو پھر یہ کھٹکے کی آواز کہاں سے آئی؟ شاید بلی نہ آ گئی ہو، لیکن ہمارے ہاں تو ہمارے لیے کچھ نہیں تھا، تو بلی کو کھانے کے لیے کیا ہی ملتا۔ لیکن پھر بھی میں اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی کیونکہ ایک کھٹکے کی آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ کچن میں آ کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں پہ سامنے شیلف کے اوپر ایک بڑی ساری ٹرے سجی ہوئی تھی جس کے اندر گرم گرم چاول، سالن، روٹی رکھی ہوئی تھی۔ میں حیرت سے جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ میرے پیچھے بچے بھی کچن میں ہی چلے آئے اور سامنے رکھا کھانا دیکھ کر حیرت اور خوشی سے اچھلنے لگے۔ میں نے بچوں کو چپ کروایا اور آہستہ سے اس شیلف کی طرف بڑھی۔ مجھے حیرانی یہ ہو رہی تھی کہ یہ کھانا یہاں پر کیسے آیا؟ گھر میں میرے اور بچوں کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے اس ٹرے کو پکڑا تو کھانا گرم گرم تھا، جیسے ابھی کسی نے تازہ تازہ بنا کر بھیجا ہو۔ بچوں کو میں نے خاموشی سے بٹھایا اور پلیٹ میں ان کو کھانا نکال کر دیا۔ میں ابھی بھی حیرت اور پریشانی سے سوچ میں مبتلا تھی کہ یہ کھانا یہاں تک آیا کیسے، لیکن پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں نے بھی تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ 2 دن کے بعد پیٹ میں کوئی چیز گئی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور جس نے بھی یہ کھانا دیا اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کی۔ نہ جانے کون مہربان تھا جو اس طرح خاموشی سے کچن میں کھانا رکھ کر چلا گیا۔ بچوں نے اور میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر بھی وہ بچ گیا۔ میں نے باقی بچا ہوا کھانا فریج میں رکھ دیا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے بچوں کو ساتھ لے کر لیٹ گئی۔ بچوں کے پیٹ بھرے تو انہیں ساتھ ہی نیند آنے لگی۔ وہ تینوں چند منٹوں میں ہی سو گئے، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میری سوچوں کا دھارا اس کھانے کی ٹرے کی طرف بہتا جا رہا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پھر میں نے بھی یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح میری آنکھ اپنے معمول کے مطابق کھل گئی۔ میں نے بچوں کو اٹھایا اور اسکول کے لیے تیار کیا۔ رات کا بچا ہوا کھانا ان کو گرم کر کے کھلا دیا۔ بچوں نے خوشی خوشی کھایا اور اسکول چلے گئے۔ میں نے گھر صاف کیا اور مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ اتنی دیر میں پڑوس سے شاہدہ چلی آئی۔ میں نے شاہدہ کو کام کے حوالے سے کہا کہ کوئی مناسب کام میرے لیے ڈھونڈ دو، تو شاید وہ اسی وجہ سے آئی تھی۔ وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور گھر میں نظر دوڑاتی رہی، لیکن اس نے کام کی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے ہی ڈھیٹ بن کر اس سے پوچھا، شاہدہ میرے کام کا کوئی بندوبست ہوا ہے؟ اب میرا گزارا بہت مشکل ہے۔ بچوں کو بھوک لگتی ہے تو وہ میری شکل دیکھنے لگتے ہیں اور میرا دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ ان حالات میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، تم فکر مت کرو، میں نے 2-3 لوگوں سے کہا ہوا ہے، جلدی کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ تمہاری تعلیم بھی تو کم ہے نا، ورنہ کہیں اسکول میں استانی ہی لگ جاتی۔ شاہدہ نے کہا تو میں خاموش ہو گئی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں سے بھی کام کا آسرا گیا۔ کچھ دیر بیٹھ کر شاہدہ چلی گئی اور میں بچوں کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، اسی لیے میں نے پکایا بھی نہیں۔ خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی۔ بچے اسکول سے واپس آئے تو میری شکل دیکھ کر انہوں نے مجھ سے کھانا بھی نہیں مانگا، بلکہ پانی پی کر کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ مجھے اندازہ تھا کہ انہیں بھوک لگی ہوگی، لیکن اب کیا کرتی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بچے اسی طرح بھوکے پیٹ کسی وقت سو گئے۔ مجھے خبر نہیں ہوئی۔ میں تو اپنی پریشان کن سوچوں میں گم تھی کہ اب شام کو کیا ہوگا جب بچے کھانا مانگیں گے۔ لیکن جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی، تھوڑی دیر بعد ہی کچن میں سے پھر کھٹکے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر کچن کی طرف دیکھا تو میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا۔ مجھے شک ہو گیا کہ ہو نہ ہو کچن میں کوئی نہ کوئی کھانا رکھ کر گیا ہے۔ میں اٹھ کر تیزی سے کچن کی طرف آئی تو دیکھا واقعی کل کی طرح وہاں پر ایک ٹرے پڑی ہوئی تھی، آج اس میں سالن، روٹی اور کچھ فروٹ پڑا ہوا تھا، اور ساتھ ایک جگ دودھ کا بھی تھا۔ میں نے حیرت سے کچن میں ہر طرف نظر گھمائی، لیکن مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کھانا کون رکھ کر جاتا ہے اور کس طرح رکھ کر جاتا ہے۔ میں خوفزدہ بھی تھی، لیکن اپنے بچوں کی وجہ سے میں انہیں یہ کھانا کھلانے پر مجبور تھی۔ اس طرح ان کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ ابھی بھی جب بچوں نے کھانا کھایا تھا خوشی سے چہکنے لگے۔ میں نے انہیں کھانا کھلایا، دودھ گرم کر کے رکھا اور رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ کا دے دیا۔ بھرے پیٹ بچے بڑی جلدی سو گئے، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت ہوگا۔ میں ابھی جاگ ہی رہی تھی کہ میرے ناک میں اگر بتیوں کی تیز خوشبو آئی۔ میں ایک دم ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے کی ایک لائٹ ہمیشہ جلتی رہتی تھی کیونکہ بچے ڈرتے تھے، اور اب تو ان کے ابو کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور اس کے بعد مجھے بھی ڈر لگتا تھا، اسی لیے ایک لائٹ ہمیشہ آن رہتی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن اگر بتیوں کی تیز خوشبو ابھی بھی آ رہی تھی۔
اور پھر میری ساری رات اسی خوف میں گزر گئی۔ فجر تک وہ خوشبو مسلسل آتی رہی اور میں پریشان حال بیٹھی رہی اور خوف سے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ فجر کے بعد وہ خوشبو ختم ہو گئی۔ میرا سر بہت بھاری ہو چکا تھا، ایک تو نیند کی کمی اور دوسرا خوف کی حالت۔ ان دونوں نے مل کر میرے اعصاب کو توڑ دیا تھا۔ بچوں کے اسکول کا وقت میری آنکھ نہ کھل سکی۔ رات کی بے چینی اور بے آرامی کی وجہ سے میں دیر تک سوئی رہی، لیکن بچوں نے بھی مجھے تنگ نہیں کیا۔ رات کا بچا ہوا کھانا کھایا اور خود ہی تیار ہو کر اسکول چلے گئے۔ میں جب سو کر اٹھی تو میرا سر بھاری تھا۔ میں نے اٹھ کر رات کے بچے ہوئے دودھ کی چائے بنائی۔ وہ پی کر کچھ دیر بعد مجھے تھوڑا سا سکون ہوا، لیکن اب میں سنجیدہ ہو کر سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کون ہے جو 2 دن سے کھانا رکھ کر جا رہا ہے، لیکن مجھے اس بات کا کوئی سرا مل نہیں رہا تھا۔ اسی لیے میں نے دل ہی دل میں ایک منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کرنے کا سوچا۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہونے والا تھا، میں آرام سے اپنے کچن میں جا کر ایک جگہ چھپ گئی اور اپنے آگے برتن رکھ لیے تاکہ کسی کو نظر نہ آ سکوں۔ بچوں کو میں نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا اور انہیں پڑھنے کے لیے بٹھا آئی تھی۔ مغرب کے بعد کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک ٹرے اس طرح چلتا آ رہا تھا جیسے کسی نے ہاتھوں میں اٹھایا ہو اور لا کر کسی نے اس طرح شیلف پر رکھ دیا۔ میں بڑی مشکل سے اپنی چیخ روک پائی، لیکن پھر بھی منہ پہ ہاتھ رکھتے رکھتے میرے آگے سے برتن گر گئے۔ وہ جو کوئی بھی تھا جس نے بھی لا کر وہ ٹرے رکھا تھا، اس نے تو مجھے دیکھ لیا ہوگا، لیکن میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور اس طرح خوف کے عالم میں ٹرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ جانے کس وقت مجھے ہوش آیا، لیکن میرے بچے میرے ارد گرد پریشان بیٹھے تھے، ساتھ ہی شاہدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہدہ کو دیکھ کر میں اٹھنے لگی تو اس نے مجھے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا۔ شاہدہ کہنے کی شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا ہے۔ بچے بہت پریشان تھے، پریشانی میں مجھے بلا کر لائے۔ تم کچن میں بے ہوش پڑی تھی، تمہیں بڑی مشکل سے یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، کمزوری اور پریشانی کے باعث تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے دوا بھی لا کر رکھی ہے، رات کو کھانا کھا کر کھا لینا۔ شاہدہ نے کہا تو کھانے کے نام پر میں ایک دم چونک اٹھی۔ کھانا؟ میں نے حیرت سے کہا تو کہنے لگی ہاں، تمہارے کچن میں ٹرے رکھا ہوا ہے، بچوں نے تو کھا لیا ہے، تم بھی کھا لینا۔ میں نے خوف سے بھری نظروں سے بچوں کی طرف دیکھا اور ایک دم انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بار بار ان کو چیک کر رہی تھی۔ شاہدہ کہنے لگی کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں پریشان ہو، کیوں بچوں کو ایسے چیک کر رہی ہو جیسے انہیں کسی چیز کا خطرہ ہو؟ شاہدہ کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے ایک دم اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور قریب تھا کہ میں اسے حقیقت بتا دیتی۔ میں چپ ہو گئی۔ نہ جانے شاہدہ میری بات کو یقین کرے یا نہ کرے، بلکہ الٹا مجھے پاگل ہی نہ سمجھنے لگ جائے۔ اسی لیے میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے سوچا کہ میں اس مسئلے کو خود دیکھوں گی اور خود اس مسئلے کی تہہ تک پہنچوں گی۔ بچوں کے چونکہ پیٹ بھرے ہوئے تھے اور وہ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے، تو لہٰذا سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میری آنکھوں سے نیند پھر روٹھی ہوئی تھی۔ ساری رات میری اسی طرح کٹ گئی۔ میں نے کھانا نہیں کھایا اور اپنے حصے کا کھانا بھی میں نے بچوں کے لیے رکھ دیا تاکہ صبح وہ تھوڑا تھوڑا کھا لیں۔ اگلے دن میں نے یہی سوچا کہ میں اب مغرب کے وقت کچن میں ہی موجود رہوں گی تاکہ میں دیکھ سکوں اور اس سے سوال کر سکوں کہ وہ کون ہے اور اس طرح چھپ کر میری مدد کیوں کر رہا ہے۔ اور پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اندھوں کی طرح دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن کھانے کی ٹرے شیلف پر پڑی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چلا گیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی موجود ہو۔ میں نے بآواز بلند اسے کہا تم کون ہو اور کیوں اس طرح چھپ کر میری مدد کر رہے ہو؟ میرے سامنے آؤ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کون ہو۔ میری بات سن کر کچھ دیر تک تو خاموشی چھائی رہی، پھر ایک دم تیز بھیانک آواز بلند ہوئی اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک جنزادہ ہوں، میں اگر تمہارے سامنے آ گیا تو تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اگر تم ایک جنزاد ہو تو تمہارا مجھ سے اور میرے بچوں سے کیا تعلق؟ تم ہمیں کھانا کیوں دے کر جاتے ہو؟ تم ہماری کفالت کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کا جواب میں وقت آنے پر تمہیں دے دوں گا، اور پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بچوں کو سب سے پہلے تو کھانا کھلایا۔ بچوں کے کھانا کھانے تک میں ان کے پاس بیٹھی رہی، برتن سمیٹ کر رکھے اور خود پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا لے کر کھانے لگی، کیونکہ بہرحال پیٹ تو کھانا مانگتا ہی تھا اور کھانا کھائے بغیر تو مجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہونی تھی کہ میں کچھ سوچ سکوں۔ میں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی کہ میں کس سے یہ بات کروں جس سے میرا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور کسی قسم کا نیا مسئلہ بھی کھڑا نہ ہو، لیکن میرے ذہن میں ابھی کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ پہلے سوچا اپنے بھائی سے بات کرتی ہوں، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ وہ غلط گمان کرے گا، وہ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا، وہ کیا سوچے گا کہ خود ہی اپنے خیال کو جھٹک کر سوچا کہ اپنے جیٹ کو بتاتی ہوں، لیکن جیٹ تو اپنی فیملی میں مگن ہے، اسے تو میرے بچوں کا خیال تک نہیں آیا، اور اگر اب یہ جن میرے اوپر مہربانی کر رہا ہے تو پھر میں کیوں اس مہربانی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کروں؟
میں عجیب ششپنج میں مبتلا ہو چکی تھی، لیکن پھر میں نے یہی فیصلہ کیا، جو ہے جیسے چل رہا ہے ایسے ہی چلنے دو، جب کسی کو پتہ چلے گا تو تب کی تب دیکھی جائے گی۔ یہ فیصلہ کر کے میں دل ہی دل میں مطمئن ہو کر سو گئی۔ اگلے دن میں نے یہی سوچا کہ وہ جن کھانا رکھ کے جائے گا تو معمول کی طرح کھا لیا کریں گے۔ اب میں اور اس سے کوئی سوال جواب نہیں کروں گی۔ وہ روز کھانا رکھ کر چلا جاتا اور میں اور بچے ہمیشہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے، پھر بھی بچ جاتا تو وہ ہم دن میں کھا لیتے۔ مجھے اب کھانے کی طرف سے بے فکری تھی۔ بچوں کے اسکول اسی طرح چل رہے تھے۔ ایک دن ابھی جنزاد کے آنے میں تھوڑا وقت تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک اٹھی کیونکہ کافی دن ہوئے تھے گھر پر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے حیرانی سے دروازے پر جا کر پوچھا کہ کون ہے، تو جواب ملا اصغر۔ اصغر میرا چھوٹا بھائی تھا۔ میں بھائی کی آواز سن کر ایک دم کھل اٹھی، جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ بھائی کو سامنے دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ بھی شاید اتنے دنوں کے بعد مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ آہستہ سے میرا سر سہلانے لگا۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنی جذباتیت کا احساس ہوا تو میں اس سے الگ ہو کر اسے اندر لے آئی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اصغر نے چاروں طرف نظر گھما کر گھر کا جائزہ لیا اور پھر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ ہی کیسی ہو تم؟ بچے کیسے ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، بچے بھی ٹھیک ہیں، ابھی اندر پڑھ رہے ہیں، اسی لیے نظر نہیں آ رہے۔ میں بلاتی ہوں ان کو۔ میں اٹھتے ہوئے بولی۔ اتنی دیر میں شاید اپنے ماموں کی آواز سن کر بچے دوڑے چلے آئے۔ باری باری بچوں سے مل کر بچوں کو پیار کیا۔ بچے بھی بڑے شوق سے ماموں کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ میں حیران تھی کہ اتنے مہینے ہو گئے تھے، بھائیوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا اور آج اصغر اچانک چلا آیا۔ مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ چلو کسی کو تو میرا خیال آیا۔ اصغر خاموش بیٹھا ہوا تھا اور اس کی خاموشی مجھے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھا کہ گھر پر سب کیسے ہیں اور تمہارا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا گھر پر تو سب ٹھیک ہیں، بس کافی دنوں سے تمہارے آنے کا سوچ رہا تھا تو آج ہی وقت ملا، سوچا تمہاری اور بچوں کی خبر لے لوں۔ اتنے میں کچن میں کھٹکا ہوا، برتن رکھنے کی آواز آئی تو اصغر چونک اٹھا۔ کہنے لگا اندر کوئی ہے؟ میرا رنگ زرد پڑ گیا جیسے میرا کوئی راز پکڑا گیا ہو۔ میں نے کہا نہیں، ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو گڈو ایک دم شوق سے بولا، ماما آج بھی کھانا آیا ہوگا، چلو مجھے کھانا دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے گڈو کو آنکھیں بھی نکالیں لیکن میری آنکھیں نکالتے نکالتے وہ بات پوری کر گیا۔ اصغر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ آپ ہی، کہ تم گھر پر کچھ نہیں بناتی ہو؟ اتنی دیر میں خود ہی اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا اور دیکھا تو سامنے چاول، سالن، روٹی، فروٹ اور دودھ پڑا ہوا تھا۔ اصغر حیرت زدہ ہو کر پلٹ کر مجھے پوچھنے لگا، آپ ہی اتنا سارا کھانا کون دے کر گیا ہے؟ اور میں چپ کر کے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں پر نظریں گاڑے خاموش بیٹھی تھی۔ گڈو کہنے لگا، ماموں کوئی روز یہاں پر کھانا رکھ جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں نا، ہم غریب ہیں، ہمارے ابو فوت ہو گئے ہیں۔ گڈو کی باتیں سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی، لیکن اصغر کو تو شاید اس کی بات سن کر غصہ آ گیا اور وہ ایک دم تیز لہجے میں کہنے لگا، آپ ہی یہ تم بچوں کو کیا سکھا رہی ہو؟ کیا ہم تمہارا خیال نہیں رکھتے؟ کیا ہم تمہاری خبرگیری نہیں کرتے؟ میں گھر میں اتنا بے چین تھا، اتنا پریشان تھا کہ پتہ نہیں آپ ہی کس حال میں ہوں گی، اور یہاں پر تم تو عیاشیاں کرتی پھر رہی ہو۔ اس طرح کا کھانا ہم نہیں کھاتے جس طرح کا تم کھاتی ہو۔ اصغر نے نہ جانے کیا کہا اور اس کے الفاظ میرے دل پر زخم بناتے رہے۔ وہ بولتا ہوا گھر سے چلا گیا اور میں خاموش بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ بچے الگ سے ہم چکے تھے کہ ماموں کو اچانک کیا ہو گیا۔ میں بچوں کو کیا بتاتی، اسی لیے ان کو کھانا دے کر میں خود باہر آ کر بیٹھ کر دل ہی دل میں مسئلے کا حل سوچ رہی تھی، لیکن مجھے اس معاملے کی کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جنزاد سے ایک دفعہ دو ٹوک بات کروں گی اور پوچھوں گی کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے۔ اگلے دن جب اس کے آنے کا وقت ہوا تو میں پہلے ہی کچن میں موجود تھی۔ جیسے وہ آیا میں نے اس سے کہا، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، میرے سامنے آ تاکہ جو تم سے دو ٹوک بات کر سکوں۔ میری بات سن کر کچھ دیر تو وہاں پر خاموشی چھائی رہی اور پھر اس نے برتن پہلے شیلف پر رکھ دی اور پھر اچانک میرے سامنے ایک دائرہ سا بننا شروع ہو گیا۔ وہ دائرہ گھومتے گھومتے ایک دھوئیں کی شکل اختیار کر گیا اور پھر وہ دھواں ایک بھیانک روپ میں ڈھلتا گیا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے دل پر ہاتھ رکھ کے اس وجود کو دیکھ رہی تھی جو میرے سامنے مجھے نظر آ رہا تھا۔ اتنا بھیانک چہرہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے امید تو تھی کہ وہ ایسا ہوگا، لیکن اتنا زیادہ بھیانک ہوگا یہ نہیں پتا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی تھی۔ اچانک اس کی آواز آئی، کہو کیا کہنا ہے؟ اب میں نے ڈر کے مارے تھوک نگلتے ہوئے اس سے کہا کہ تم روز یہ کھانا ادھر رکھ کر جاتے ہو، آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ تم ہمارے اوپر اتنی مہربانی کیوں کر رہے ہو؟ میری بات کے جواب میں پہلے تو وہ خاموش رہا، لیکن میں نے اس سے اصرار کیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ تمہیں کس نے ہمارے پاس بھیجا ہے؟
تم کیوں ہماری کفالت کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں کسی نے مجھے تمہارے پاس نہیں بھیجا، میں خود تمہارے پاس آیا ہوں، مجھے دراصل تم سے کام ہے اور میرا کام صرف تم ہی کر سکتی ہو، اسی لیے میں نے خود بخود تم لوگوں کی کفالت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیرت میں گر گئی کہ وہ تو ایک جن ذات ہے، تو پھر اس کو ہم سے ایسا کیا کام ہو سکتا ہے جو صرف میں ہی کر سکتی ہوں؟ میری آنکھوں کو حیرت نے اس نے پڑھ لیا تھا۔ کہنے لگا یہ کام میں تمہیں صرف ایک ہی شرط پر بتاؤں گا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرا یہ کام ضرور کرو گی، ورنہ میں تمہیں کام نہیں بتاؤں گا اور تمہاری کفالت کا سلسلہ بھی آج سے بند ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں تو صدمے میں چلی گئی، کیونکہ اگر وہ کھانا نہ دے کر جاتا تو میرے بچے تو بھوکے مر جاتے، اور خاندان میں ایسا کون تھا جو میرے سر پر ہاتھ رکھتا۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں سوچ کر جواب دوں گی۔ وہ چلا گیا، لیکن میرے دل کو جیسے پتنگے لگ گئے تھے اور میں سوچتی رہی کہ اس سے مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے، لیکن مجھے کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور مجھے تو خود اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر میں نے اس سے پوچھا کیوں نہیں۔ جیسے یہ سب گزر رہا تھا ویسے ہی گزرنے دیتی، جب تک یہ سلسلہ چلتا چلنے دیتی۔ اب اگر میں نے اس کا کام نہیں کیا تو وہ بچوں کو کھانا نہیں دے کے جائے گا۔ اپنے آپ سے الجھتی لڑتی میں ساری رات گزار دی، دن میں بھی دماغ میں بس یہی کچھ چلتا رہا، اور پھر شام تک ایک دم جیسے میں نے خود بخود فیصلہ کر لیا ہو کہ مجھے اس کا کام کرنا ہی ہے، ورنہ بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اور پھر جب مغرب کے فوراً بعد وہ چلا آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، تو پھر میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اس نے کہا، اس نے تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسی کوئی بات کرے گا۔ میں اتنی زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی تھی کہ میں اسے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کھانا رکھ کر چلا گیا اور مجھے 3 دن کی مہلت دے گیا۔ میں وہیں پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میری جان لمحہ بلمحہ سوکھتی جا رہی تھی، سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ کبھی بچوں کے چہرے نظر آتے تو کبھی ان کی بتائی ہوئی شرط یاد آ جاتی۔ میں عجیب دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ 2 دن اسی سوچ بچار میں گزر چکے تھے اور میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائی تھی، اور تیسرے دن جب اس کے آنے کا وقت ہو رہا تھا میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا، اور جب وہ آیا تو میں نے اسے اپنی رضامندی دے دی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اب میں اس کی دی ہوئی شرط کے مطابق اس کی مانگی ہوئی چیز اس کے حوالے کر دی۔ میں نے یہ چیز ضبط اور حوصلے سے کیا یہ نہیں جانتی تھی۔ اس طرح میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ قدم اٹھایا۔ وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا اور اپنے ساری رات روتے ہوئے گزاری۔ بچوں کے چہرے الگ پریشان تھے، میں تو انہیں تسلی بھی نہیں دے سکی تھی۔ حالات اس طرح کے موڑ پر آ چکے تھے کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں۔ اگلے دن جب اس جن ذات کے آنے کا ٹائم ہوا تو آج وہ ہمیشہ سے بھی زیادہ سامان دے کر گیا۔ بچوں کے لیے دودھ، جوس اور بھی کئی چیزیں تھیں۔ کھانے کا سامان الگ سے تھا، لیکن میرا دل بہت بوجھل تھا، بہت پریشان تھا۔ میں اس سے کوئی سوال بھی نہ کر سکی۔ تقریباً 3 مہینے اس طرح گزر گئے تھے۔ اصغر اس دن کے بعد سے دوبارہ نہیں آیا اور میرے جیٹ کو تو خبر لینے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ پھر ایک دن اچانک اصغر چلا آیا۔ میں اسے دیکھ کر خوش بھی نہ ہو سکی۔ بڑے ٹھنڈے انداز میں نے اسے لا کر اندر کمرے میں بٹھایا۔ وہ بھی شاید میرا رویہ محسوس کر رہا تھا۔ بچوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ساتھ ہی انہیں آوازیں دے کر بلا لیا۔ بچے بھی بھاگے اور ان سے لگ کر بیٹھ گئے۔ تو اصغر شازیہ کو پوچھنے لگا، گڈو بیٹا شازیہ کہاں ہے؟ اس بات پر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ تو گڈو کہنے لگا، ماموں شازیہ تو کتنے دنوں سے کہیں چلی گئی ہے۔ اصغر نے حیرت سے پوچھا، کہاں پر گئی ہے؟ اور ساتھ ہی میری طرف دیکھا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گڈو کہنے لگا، ماموں اسے کوئی اپنے ساتھ لے گیا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، اسی لیے تو ہمیں روز کھانا ملتا ہے اور ہم اچھا کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ اصغر کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ آپ ہی مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یہ گڈو کیا کہہ رہا ہے؟ میں جو اتنی دیر سے اپنے اوپر ضبط کیے ہوئے تھے اسے ساری بات بتا دی کہ اس جن ذات نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھے اپنا بچہ دے دو۔ جب تم مجھے اپنا بچہ دے دو گی تو پھر میرے بچے ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھے ایک انسان کی بد دعا ہے۔ میں نے کسی کو تنگ کیا تھا اور اس کی اولاد نہیں ہونے دی تھی۔ اس نے مجھے بد دعا دی تھی، لیکن میں اس کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ کچھ عرصے بعد جب میری اولاد نہیں ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ اس کی بد دعا کا اثر ہے۔ میں نے بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر مجھے کسی نے ایک حل بتایا کہ اگر تم کسی انسان کا بچہ اس کی مرضی سے لے کر پالو تو پھر تمہاری اولاد ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ پھر میں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی مجھے اپنا بچہ دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایک دن اسی طرح میں ادھر سے گزر رہا تھا تو مجھے تمہارے رونے کی آواز سنائی دی، اور جب مجھے پتہ چلا تو میں تمہاری مدد کا فیصلہ کیا۔
اس میں میرا بھی لالچ تھا۔ اب اگر تم مجھے اپنا بچہ نہیں دوگی تو میں دوبارہ کبھی تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اس دن ذات نے تفصیل سے کہا تھا۔ میرے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی مجبوری میں نے اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کی خاطر یہ فیصلہ کیا۔ میں نے شازیہ کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مجھے نہیں پتا وہ کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اصغر بھی سر جھکا کر شرمندگی سے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، میں نے تو کبھی تمہاری خبر نہیں لی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کس حال میں ہو۔ میں ہوں، یہ میری کوتاہی ہے، تو مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے اصغر نے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے اس کے بندھے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور اس کے ساتھ مل کر رونے لگی۔ کافی رو چکنے کے بعد دونوں بہن بھائیوں کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو وہ کہنے لگا، بتاؤ ابھی کیا کرنا ہے، شازیہ کو کس طرح سے واپس لے کر آنا ہے، اور تم اپنے اخراجات کی فکر مت کرو، میں تمہارا خرچہ باقاعدگی سے ادا کر دیا کروں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصغر نے ذمہ داری سے کہا تو مجھے خوشی تو بہت ہوئی، لیکن دل میں ایک بھوک سی اٹھی۔ تاہم میں نے اس سے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے شازیہ کو واپس لا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اس جنزات سے ایک دفعہ بات کر کے دیکھتی ہوں، شاید وہ مان جائے۔ میری بات پر اصغر نے سر ہلا دیا اور کچھ دیر بعد وہاں سے چلا گیا۔ آج میں کافی مطمئن تھی، کیونکہ ایک تو میرے بھائی کو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہو گیا تھا، اور دوسرا مجھے امید ہو چلی تھی کہ اب شازیہ واپس آ جائے گی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اب میں جنزاتی سے بات کروں گی اور اسے کہوں گی کہ شازیہ مجھے واپس کر دے۔ اگلے دن جب وہ کھانا دینے کے لیے آیا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ ٹھٹک گیا، جیسے اس کو سمجھ آ گئی ہو کہ میں اس سے کیا کہنا چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے پر بھیانک تاثرات نمودار ہو گئے، تاہم وہ بھولا کچھ نہیں۔ اس کے تاثرات دیکھ کر میری ہمت ایک بار ڈول گئی، لیکن اپنی بچی کی خاطر میں نے اس کو کہا کہ مجھے شازیہ واپس چاہیے، اب اتنا وقت ہو گیا تو مجھے میری بچی واپس کر دو۔ میں اسے بہت اداس ہوں، میری بچی نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ میں رونے لگی، لیکن میری بات سن کر وہ کھڑا رہا، پھر خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل ایک دم سے ٹوٹ گیا اور میری ہمت کم پڑ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب نہ تو وہ شازیہ کو واپس کرے گا اور نہ ہی اب وہ ہمارے لیے کبھی کھانا لے کر آئے گا، کیونکہ اس نے تو میری مدد اسی وعدے پر کی تھی کہ وہ شازیہ کو اپنے پاس رکھے گا۔ سوچ سوچ کر میرا سر پھٹا جا رہا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ شازیہ کے بارے میں سوچتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالی کوٹری سی ہے جہاں پر صرف روشنی کی ایک باریک سی لکیر اندر آ رہی ہے۔ اس کوٹری میں کہیں سے بھی تازہ ہوا کا گزر نہیں ہے۔ ایک بچی سر جھکا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے اپنے گھٹنوں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے اور ایک زنجیر اس کے پیروں میں بندھی ہوئی ہے، جس کا دوسرا سرا چند فٹ دور بندھا ہوا تھا۔ وہ زنجیر صرف اتنی لمبی تھی کہ وہ کمرے کے اندر حرکت کر سکتی تھی۔ یہ ایک تہہ خانہ نما کمرہ تھا جہاں سے سیڑھیاں اوپر کی طرف آتی تھی۔ اچانک وہ بچی سر اٹھا کر دیکھنے لگی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ چہرے پر زخموں کے نشانات ہوتے تھے جن میں خون خشک ہو چکا تھا۔ میں اس بچی کو دیکھ کر ایک دم سے ٹھٹک جاتی ہوں اور بھاگ کر اس کے گلے لگتی ہوں۔ وہ میری شازیہ تھی، میں جسے ہی اسے اپنے گلے سے لگاتی ہوں کراہنے لگتی ہے اور پھر میری آنکھ ایک دم کھل جاتی ہے۔ اس خواب کے بعد میری طبیعت بہت زیادہ بے چین ہو جاتی ہے، دل کو جیسے پتنگے لگ جاتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ اڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ میں کچن میں آ گئی اور اس جنزات کو پکڑنے لگی۔ میرے بار بار آواز دینے پر بھی وہ نہیں آیا اور نہ ہی اس نے کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ میں تھک کر وہیں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے ابھی میرا کتنا امتحان تھا۔ اگلے دن مغرب کے بعد جیسے اس نے آنے کا وقت ہوا تو میں اسے آوازیں دینے لگی، لیکن کافی وقت گزر گیا، وہ نہیں آیا۔ آج تو کھانا بھی نہیں آیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ فریج میں کل کا بچا ہوا تھوڑا سا فروٹ اور دودھ پڑا تھا۔ میں نے بچوں کو ملک شیک بنا کر ایک ایک گلاس دے دیا اور انہیں سلا دیا، لیکن اب مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ایک بند گلی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ نہ تو مجھے شازیہ کا پتہ تھا اور نہ ہی اب کھانے کا آسرا تھا۔ 2-3 دن اسی طرح سے گزر گئے۔ میں پھر فاقے پر آ گئی۔ بچے بھوکی نظروں سے مجھے دیکھتے رہے اور پھر خود ہی صبر کر لیتے، اور پھر جب بھوک بالکل برداشت سے باہر ہو گئی تو گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ تک نہ بچا، تو میں نے اصغر کو فون کیا اور اسے گھر آنے کے لیے کہا۔ میری آواز سن کر پریشان ہو گیا، بھاگا چلا آیا۔ اس نے اسے ساری بات بتائی اور کہا کہ اس دن سے اب تک نہ تو کھانا آیا اور نہ ہی شازیہ کو کچھ پتا ہے۔ خدا کے واسطے تم میری مدد کرو اور شازیہ کو واپس لے آؤ، کچھ کرو۔
मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम फिक्र मत करो आपी, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अभी तो मैं पहले बच्चों के लिए कुछ खाने को ले आऊँ। ये कहते हुए असगर उठकर बाजार चला गया और कुछ ही देर के बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में खाने का काफ़ी सामान था। बच्चे बहुत खुश हुए। मैंने बच्चों को खाना निकाल कर दिया तो वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। 2 दिन के बाद तो उनके पेट में कुछ गया था। बच्चों को कुछ देखकर मैं भी मुतमईन हो गई थी। फिर असगर ने कहा कि ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है, तुम कोशिश करो कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए ताकि मैं खुद अपने बच्चों को पाल सकूं। मैंने कहा तो असगर मुझे डांटने लगा, आप ही ऐसी बातें मत करो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हारे और बच्चों को ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा। बस पहले जो मुझसे कोताही हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, अब आइंदा नहीं होगी। तुम एक काम करो, तुम बच्चों के ताया को भी बुलाओ और उनसे शाजिया के सिलसिले में मदद मांगो। उनको सारी बात बताओ, हो सकता है कि शाजिया के सिलसिले में कोई मदद कर सकें। असगर की बात मेरे दिल को लगी, क्योंकि उसके ताया को तो अभी तक शाजिया वाले मामले का पता ही नहीं था। इसलिए मैंने अगले ही दिन अपने जेठ को फ़ोन कर दिया। उन्हें मैंने यही कहा कि जल्दी घर आएँ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरे फ़ोन की थोड़ी देर बाद ही वो चले आए। मैंने उन्हें डरते झिझकते सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो काफ़ी देर तक खामोश बैठे रहे और मेरा दिल तब तक तेज़ तेज़ धड़कता रहा कि ना जाने अब ये मुझे क्या कहेंगे। बहरहाल शाजिया उनकी नस्ल थी, उनका खून था, तो वो कैसे इस बात पर सब्र कर लेते। मैं भी यही सोच ही रही थी, फिर एकदम वो रोने लगे और हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे, मैंने तुम्हारे और बच्चों के सिलसिले में बहुत गलती की। मैं साहिब हैसियत था, मैं बच्चों का खर्चा बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मैंने तंग नज़री का मुजाहरा किया। मैंने बच्चों को अपना नहीं समझा और आज देखो हमारी एक बच्ची न जाने कहाँ चली गई है। लेकिन अब आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं बाकायदगी से तुम्हारा और बच्चों का खर्चा बर्दाश्त करूँगा। शादी के सिलसिले में भी कुछ ना कुछ करता हूँ। ये कहते हुए मेरे जेठ उठकर चले गए। अपने शौहर के फौत होने के बाद आज वो पहला दिन था जब मैं बहुत मुतमईन और पुरसुकून थी। आज मेरे प्यारे रिश्तों को मेरा और मेरे बच्चों का एहसास हो गया था। उन्हें हमारी कदर हो गई थी, लेकिन अब सिर्फ फिक्र मुझे शाजिया की थी। अगर वो भी वापस आ जाती है तो मेरी खुशी मुकम्मल हो जाती। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगने लगी और कहा कि मुझसे जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दें, लेकिन शाजिया मुझे वापस कर दें। मैंने मुस्तकिल पढ़ाई शुरू कर दी और पढ़ाई का ही असर था कि एक दिन किचन में ज़ोरदार खटका हुआ। मैं एकदम उठकर भागी। मुझे लगा शायद बिल्ली ने दूध की देचकी गिरा दी। किचन में गई तो देखा सामने ट्रे सजा हुआ था, उसमें तरह तरह के खाने पड़े हुए थे। मैंने हैरानी से देखने लगी और फिर मुझे ऐसा लगा कि शेल्फ के पास कोई खड़ा है। मैंने उसे कहा, अगर तुम मौजूद हो तो ये खाना ले जाओ, मुझे अब ये खाना नहीं चाहिए, मुझे अपनी बच्ची वापस चाहिए। मैंने उससे इल्तिजा की तो वो अपनी भारी भयानक आवाज़ में कहने लगा कि तुम्हारी बच्ची तो बिल्कुल महफूज है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके कहने पर मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरे पैर हवा में उड़ रहे हैं। मैं आंखें खोलने लगी थी कि मुझे उसकी भयानक आवाज़ फिर सुनाई दी। वो कहने लगा, अपनी आंखें मत खोलना वरना फिर गिर जाओगी। मैं डर गई और आंखें बंद रखी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। कुछ देर बाद फिर मेरे कदम ज़मीन के साथ टकराए तो उसने मुझे कहा कि अपनी आंखें खोल दो। मैंने आंखें खोली तो मुझे कुछ देर तो कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मेरे सामने खूबसूरत मंजर नज़र आया। एक प्यारा सा घर था जहाँ पर शाजिया खेल रही थी। उसने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उसके साथ बच्चे थे जो खेल में मसरूफ़ थे। मैंने शाजिया को आवाज़ देनी चाहिए तो उस जिंदात ने मुझसे कहा कि उस तक तुम्हारी आवाज़ नहीं जाएगी, वो तुमसे बहुत दूर है। ये तो मैं तुम्हें तसल्ली देने की खातिर शाजिया का चेहरा दिखा रहा हूँ। तुम कुछ अरसे सब्र करो शाजिया, तुम्हें वापस मिल जाएगी। मैं जानता हूँ तुम्हारी तड़प बहुत ज़्यादा है, तुम्हें अपनी बच्ची के लिए दिन रात तड़पते देखता हूँ। मैं खुद औलाद के दुख से गुजरा हूँ, इसीलिए मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मेरा वादा है जैसे ही मैं बाप बना मैं शाजिया को तुम्हारे हवाले कर दूँगा। मैंने उसकी तरफ शुक्र भरी नज़रों से देखा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। पहली बार मुझे उस भयानक चेहरा उसका अच्छा लगा, क्योंकि उसके दिल में एक हमदर्दी का एहसास था। मैं अब मुतमईन हो गई थी। कुछ देर के बाद वो मुझे वापस छोड़ गया। दिन अब बेहतर अंदाज में गुजर रहे थे। खर्चे के लिए अब मुझे फ़िक्र की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे जेठ भी बाकायदगी से खर्चा भेजने लगे थे और असकर भी अपनी हैसियत के मुताबिक जो होता बच्चों को देकर जाता। बच्चों को मैंने अभी भी सरकारी स्कूल में ही दाखिल करवाया था, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सेट हो चुके थे। शाजी की याद मुझे वैसे ही आती थी, लेकिन एक इत्मीनान भी था कि वो किसी अच्छी जगह पर मौजूद है। इस तरह कुछ महीने गुजर चुके थे। मैंने तो अब शाजिया की वापसी की उम्मीद ही छोड़ दी थी कि एक दिन फिर किचन में ज़ोरदार खटका हुआ। मेरा दिल तेज़ी से धड़का। मैंने फ़ौरन उठकर अंदर भागी तो देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई कि मेरे सामने शाजिया खड़ी थी। मैं भागकर उससे लिपट कर रोने लगी। वो भी रो रही थी। कुछ देर बाद शाजिया को खुद से अलग किया तो देखा कि
اس کے ساتھ بہت سا سامان بھی موجود تھا۔ وہ سب کچھ ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی اشیاء تھی اور سب کی سب شازیہ کی تھی۔ شازیہ پہلے کی نسبت بڑی اور صحت مند ہو گئی تھی۔ آج تقریباً 1.5 سال کے بعد میں نے اسے دیکھا تھا۔ تم کیسے آئیں؟ کیا اس نے تمہیں چھوڑ دیا؟ میں نے خوشی بھرے لہجے میں کہا تو شازیہ کہنے لگی، ہاں جی، وہ مجھے چھوڑنے آئے ہیں۔ اس نے میرے پیچھے کی طرف اشارہ کیا تو میں ڈر کر ایک طرف ہو گئی۔ پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے میری شازیہ مجھے واپس کر دی۔ وہ کہنے لگا، دراصل شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا ہے کہ آپ کی قربانی کی بدولت مجھے اولاد نصیب ہوئی، اسی لیے میں شازیہ کو واپس چھوڑنے آیا ہوں، اور یہ کچھ تحائف ہیں جو میری بیوی نے شازیہ کے لیے دیے ہیں۔ میں نے ان کا بھی بہت شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگا، میں اب چلتا ہوں، لیکن مجھے ایک اجازت لینی ہے کہ اگر کبھی میرا دل یا میری بیوی کا دل شازیہ سے ملنے کو چاہے تو کیا میں اسے لے کر جا سکتا ہوں؟ میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی تو وہ شازیہ کو پیار کرتا ہوا چلا گیا۔ اب بھی اتنے سال گزرنے کے بعد جب کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے یا گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میری وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ میرے کچن سے کبھی کھانا ختم نہیں ہوا، کبھی راشن کم نہیں ہوا، اور اس کی وجہ میں بخوبی جانتی ہوں کہ وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں میرے ساتھ موجود ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔